A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम। कैसे? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करें? मैं शेयर करती हूँ। टॉपिक आज थोड़ा सा लंबा होगा, शायद मैं चाहती हूँ फिनिश कर लें उसको। अफ़ाल नाक़िसा। ठीक है, कौन पढ़ेगा? आज आप पढ़ लें, नुज़रत थोड़ा पढ़ेंगी? उस्तादा किसी और से पढ़वा लीजिए प्लीज। ओके ताहिरा, फिर आप आ जाए। ईमान के पास तो शोर होता है और फौजिया भी आएंगी। पता नहीं फौजिया के साथ क्या मसला है। चलें आज ताहिरा आप आज। ठीक है। अफ़ाल नाक़िसा अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाला फ़ेल या तो फ़ेल ताम होता है या फ़ेल नाक़िस। फ़ेल ताम इस फ़ेल को कहते हैं जो अगर लाजिम हो तो सिर्फ फ़ाइल के साथ मिलकर, और अगर मुतादी हो तो फ़ाइल और मफ़ूल के साथ मिलकर बात पूरी कर देता है। आम अफ़ाल इसी तरह के होते हैं जैसे ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद गया। नसरा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने उमरू की मदद की। उमरू नहीं है, आम्र। ठीक आम्र ठीक, वो नहीं पढ़ी जाती। ओके। ठीक है ना, वो नहीं पढ़ी उमर जाती है। की वो इसलिए होती है ताकि जैसे उर्दू में भी लिखा हुआ है ना, अभी तो आपने गलत पढ़ दिया ना, तो वो इसलिए लिखी जाती है ताकि दोनों में फर्क हो जाए, उम्र में और आम्र में। सही, तो उम्र को पेश के साथ पढ़ा जाता है और आम्र को जबर के साथ। और कोई फर्क नहीं है, वो नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है ठीक है। जी। अच्छा, बाद लोग पढ़ते हैं। अच्छा, ये किसके बारे में बात की जा रही है, ये वाली? ये जो आपने दो मिसालें पढ़ी, ये किसके ये बारे में थी? ऊपर वाला लाजिम के लिए और हम्म, नीचे वाला मुतादी के लिए। मुताद्दी के लिए। ठीक है, तो दो जी, तरह के फेल होते हैं और दोनों कौन से फेल हैं ये? नाकिस नहीं। नहीं, अफ़ाल नाकिसा बोल रहे हैं नहीं, फ़ेल ताम है। हम्म, ये फेले ताम की दोनों किस्में है ना। ठीक है जी, एक लाजिम एक मुतादी, बिल्कुल सही। फेले ताम। ताम का मतलब क्या है? तमाम, कंप्लीट। कंप्लीट जी, ताम का मतलब तमाम नहीं, बल्कि क्या है? कंप्लीट। ठीक है। कंप्लीट जी। कंप्लीट का मतलब यह है कि इसको मफूल की जरूरत नहीं थी, इसको मफूल नहीं दिया, फिर भी कंप्लीट है। ठीक है, इसको मफूल की जरूरत थी, इसको मफूल दिया, तो ये कंप्लीट हुआ। ये मफूल के बगैर क्या होता? इनकम्प्लीट रहता। तो ये लाजिम है जिसको मफूल की जरूरत नहीं, ये आपका मुतद्दी है। तो ये तो फेले ताम हो गया। अब फेल की दूसरी किस्म क्या है? जैसे मुरक्कबात भी आपने पढ़े हैं ना, तो जी मुरक्कबात भी नक्शा होते हैं और फिर क्या होते हैं? तामा होते हैं। तो नक्शा कौन सही, से होते हैं? जो पांच आपने पढ़े हैं। ठीक है। जी और जो जी नक्शा तामा होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है। मेन जो है जुमला फेलिया और इसमें ही होते हैं ना। जी बिल्कुल। सॉरी, हाँ, जुमला इसमी और जुमले। मुरकबात की दो किस्में, या उसको हम ये भी कह सकते हैं कि जुमले की दो किस्में। जुमले की भी दो ये सही। किस्में कहते हैं। जुमला जो होता है वो कंप्लीट सेंटेंस होता है, लेकिन दो अल्फाज से मिलके भी जुमला बन जाता है या मुरक्कब बन जाता है। मुरक्कब और जुमले में थोड़ा सा ही फर्क है। अगर यहाँ पढ़े ना कि मुरक्कब जो है वो दो तरह का होता है या जुमला दो तरह का होता है, तो उसका मतलब यही है कि मुरक्कब की बात की जा रही है। ठीक है। और फिर जुमला नाकिस भी हो सकता है और जुमला ताम भी हो सकता है? जुमला जी नाकिस क्या होगा? जो आपके वो होते हैं नक्शा, मुरकबात नाक्शा जो होते हैं वो जुमला नाक्शा होते हैं, और जो जुमला तामा होता है वो दो तरह के होते हैं, इसमी और फेलिया। ठीक है। तो कहीं अगर जी आप पढ़े ना कि यहाँ पे जुमला, असल में जुमला बन जाता है दो अल्फाज के मिलने से, जिसको आप मुरक्कब भी कहती है ना। दो मुफरत जी प्लस बिल्कुल। मुफरत इज इक्वल टू मुरक्कब। तो मुफरत प्लस हम्म, मुफरत से जुमला भी तो बन जाता है ना। जी बनता है ना, हाजा किताब। हाँ, जैसे बना हुआ है हाँ ना यहाँ पे। हाँ। ज़हाबा ज़ैदुन, ये फेलिया में ये बन गया। ये तो फेलिया में है ना, मैं इसमें उसकी बात कर रही हूँ। हाँ जुमले की बात कर रही हूँ, मुरक्कब की बात कर बिल्कुल। रही हूँ। ठीक है। मुरक्कब हम्म, भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नक्शा और एक होता है तामा। तो बिल्कुल इसी तरह फेल की भी दो किस्में हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए ताम। ठीक है। और अब हम जी पढ़ेंगे फेले नक्शा। जी। फाले नक्शा यहाँ से शुरू हो रहा है। फेल नाकिस ऐसा फेल होता है
جو ہوتا تو لازم ہے لیکن فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری نہیں کرتا، بلکہ اس کے فاعل کے متعلق کسی صفت کے بیان کی ضرورت باقی رہتی ہے، جیسے کانا زیدن، زید تھا۔ یہ کوئی بات پوری نہیں ہوتی جب تک کہ یہ نہ کہیں کہ وہ کیا تھا، لہٰذا جب کہا جائے گا کانا زیدن قائمن، زید کھڑا تھا، اب بات پوری ہو گئی۔ فعل ناقص کے فاعل کو اس کا اسم جبکہ صفت کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ پڑھ لیں پورا یہ بھی فعل ناقص کا اسم۔ فعل ناقص کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ فعل ناقص جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور اس جملہ اسمیہ کا مبتدا تو حالت رفع میں ہی رہتا ہے جبکہ خبر حالت نصب میں چلی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں افعال ناقصہ کیا ہیں، اور یہ وہ فعل ہوتے ہیں جن کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، صرف تام میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ فعل تام جو ہوتا ہے جیسے خرج آیا، اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو فعل ہے اور ایک کیا اس کا فاعل بھی ہے اور اس میں زمانہ فاعل بھی ہے، بلکہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فاعل بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے، فاعل بھی ہے، کرنے والا بھی ہے، فعل بھی ہے، کام بھی ہے اور زمانہ بھی ہے، تین چیزیں۔ یہ ہے فعل تام، چاہے وہ خرجہ ہو، چاہے دخلہ ہو، چاہے وہ متعدی ہو، اس کے آگے مفعول کی بھی ضرورت ہو، تو وہ کیا ہے آپ کا، وہ فعل تام ہے نا۔ اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے، کانا تامہ اور کانا ناقصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کانا کے اندر بھی کانا تامہ بھی ہوتا ہے اور کانا ناقصہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے تو یہ فعل ناقص، ٹھیک ہے۔ اور یہ جملہ اسمیہ پہ آتا ہے ہمیشہ، جیسے انا وغیرہ ہوتے ہیں نا تو وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں۔ انا کے بعد ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور انا کیا کرتا ہے، اپنے اسم کو منصوب کرتا ہے، خبر کو مرفوع رہنے دیتا ہے، لیکن کانا کیا کرتا ہے، کانا آ کے اس کے الٹ کام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی جملہ اسمیہ پہ آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر جا کے منصوب ہوتی ہے۔ یہ بات کلیئر ہے نا، یہ جی بات کلیئر ہے۔ تو یہ کیا جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں اور پھر اپنا کام کرتے ہیں، ان کے آگے جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یعنی کانا کا ایک اسم ہوگا اور کانا کی اون کر لیتے ہیں نا، یہ اون کر لیتے ہیں جملے کو، جملہ اسمیہ کو اس پہ اٹیک کرتے ہیں، اس کو اون کر لیتے ہیں۔ اون کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس میں کانا کا اسم اور کانا کی خبر پھر بنتی ہے۔ ہاں ایک تو نام چینج کرتے ہیں اور ایک اعرابی حالت بھی چینج کرتے ہیں۔ انا اپنے اسم کو منسوب کرتا ہے، کانا اپنی خبر کو منسوب کرتا ہے، یہ باتیں سب کلیئر ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے کانا زیدن سے بات پوری نہیں ہوئی، یعنی یہ کانا کون سا ناقصہ ہے، یوں کہہ لینا، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، ابھی یعنی یہ فعل ناقص ہے اور یہ اپنے اسم کے ساتھ آ رہا ہے اور اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، لیکن اس میں بات پوری نہیں ہے۔ اس کو جی آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہاں پہ خبر کہہ رہی تھی نا کہ کانا کا اسم اور کانا کی خبر، لیکن اصل میں یہ صفت ہوتی ہے، یعنی کانا زیدن پورا نہیں ہے، اس کو بات پورا کرنے کے لیے یہاں پہ صفت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جی صفت کیا بنتی ہے، وہ صفت جو لگاتے ہیں یہاں پر وہ اس کی خبر بنتی ہے۔ جیسے یہاں پر صحیح آپ نے قائمن، قائمن کیا ایک صفت ہے نا، صفت صفت کا صیغہ ہے، اب وہ کیا ہے، وہ اس کی خبر بن رہی ہے اور وہ منصوب ہوگی، یعنی اس کو بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک چیز سے اس کی بات پوری نہیں ہو رہی، صحیح ہے، تو اس میں پھر آپ کو اس کی صفت، اسی کو کانا تاما بھی کہتے ہیں۔ کانا کی میں نے بتائی ہے نا دو قسمیں ہو جاتی ہے، کانا ناقصہ ہوتا ہے اور ایک کانا تاما ہوتا ہے، تو جب اس کی صفت آ رہی ہو تو تب وہ کیا ہوتا ہے، وہ تاما ہوتا ہے، لیکن کبھی تامہ کبھی ہوتا ہے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں اس کی صفت نہیں آ رہی ہوتی لیکن بات پھر بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے، بات پھر بھی پوری ہوتی ہے، یعنی صفت آ ہی نہیں رہی اور پھر بھی بات پوری ہو رہی ہے۔ جیسے آپ فعل لازم میں دیکھیں، فعل لازم میں کیا ہوتا ہے، مفعول نہیں آتا لیکن بات پوری ہو رہی ہوتی ہے نا، جی بالکل اسی طرح کانا ناقصہ اور تاما میں بھی یہ ہوتا ہے کہ تاما جو ہوتا ہے اس میں صرف تاری ہوتی ہے اس کی، اور جو ناقصہ ہوتا ہے وہ ویسی بات پوری کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جی مثالیں بھی قرآن میں آتی ہیں، تو ابھی ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، اگر انہوں نے بتایا نا کانا ناقصہ کے بارے میں اور تاما کو ڈیوائڈ کیا نا آگے تو پھر بتا دوں گی۔ اچھا، اب بات پوری ہوگی، یہاں تک آپ نے پڑھ لیا، بس یہ سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد حصہ اول میں حصہ اول میں منصوبات کی بحث میں ہم نے منصوبات کی فہرست مکمل کرنے کے لیے فعل ناقص کانا کے بارے میں مختصراً پڑھا تھا۔ ذیل میں کانا کے بارے میں مزید تفصیل
ذکر کی جاتی ہے. ہوں اس کا اب مادہ کاف جیسے واو. جیسے انا کا ایک دفعہ اجمالی ذکر کر دیتے ہیں، انا وا خواتوا کا، لیکن جی بعد میں ہم نے اس کی پوری ڈیٹیل پڑھی تھی، ایک ایک لفظ کی، لال لال میرے خیال میں آگے آئے گی، یا ہم جی پڑھ چکے ہیں، مجھے یہ یاد نہیں ہے، لیکن اس کے ایک ایک لفظ کی ڈیٹیل آئے گی، یعنی لکنہ کیا ہے، لالا کیا ہے، لیتا کیا ہے، اس کی پوری ایک ایک لفظ کی ڈیٹیل. تو اسی طرح یہاں پر بھی کانا کا اس کے خواتو کا اجمالی ذکر تو کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کے نام جی بتا دیے جاتے ہیں، لیکن اس کی ڈیٹیل جو ابھی آج پڑھ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، جی. صحیح ہے، چلیے. تو اس اس کا کا اس مادہ کا کیا ہے؟ مادہ کاف واو نون ہے، اور یہ غیر صحیح افعال کی قسم اجوف سے تعلق رکھتا ہے. ثلاثی مجرد ابواب کے باب نون سے استعمال ہوتا ہے. اجوف کے قواعد لاگو کرنے کے بعد اس کی تبدیل شدہ ماضی اور مضارع کی گردانیں درج ذیل ہیں. اب یہ تھا کاف و نون، جیسے کالا ہوتا ہے نا، جی بالکل. تو یہ ماضی بنا، تینوں پہ زبر لگائی کیونکہ باب نصرہ ہے نا. ٹھیک ہے، جی تو تینوں پہ زبر آ گئی. اب یہ کیا کوانا تو نہیں پڑھا جاتا، یہ تو عربوں کو بہت مشکل لگتا ہے نا. واو ڈراپ کر کے الف لگا دیتے ہیں. اب وہ کو کیسے ڈراپ کریں گے؟ کوئی قاعدہ ہوتا ہے، کوئی رول ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. جب آپ کا حرف علت، ٹھیک ہے، وہ یہاں، اجوف کی جگہ پہ آتے نہیں، حرف علت جب متحرک ہوتا ہے اور پیچھے بھی پچھلا حرف بھی ہیں. پیچھے زبر ہوتی ہے، متحرک. پیچھے زبر ہوتی ہے، یہ رول یاد رکھیں نا، رول یاد رکھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک. انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گی. ابھی میرے سامنے ڈکشنری آئی تھی، میں دیکھ رہی تھی جب آپ کی بک ڈھونڈ رہی تھی نا، تو وہ مجھے ٹھیک. ڈکشنری، تو ڈکشنری کو بھی ایک دفعہ ہم ریپیٹ کریں گے، اس میں جتنے ہم نے افعال ناقصہ کے رول پڑھے ہیں اس کو بھی ریپیٹ کریں گے. اکیلے میں بالکل نہیں بالکل. ہوتے نا، ٹائم ملتا ہے. تو جی کوانا کیا ہے؟ کوانا میں آپ کا یہ حرف علت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ متحرک ہے اور اس سے پیچھے زبر ہے. یہ پہلا رول ہے، یہ اجوف کا پہلا قاعدہ ہے. اجوف کا پہلا قاعدہ کیا ہے کہ حرف علت متحرک ہو، پیچھے زبر ہو تو حرف علت کو الف میں چینج کر دیتے ہیں، چاہے وہ یا ہو چاہے یا وہ ہو، دو ہی ہوتے ہیں نا، جی. اور وہ الف میں چینج، تو یہ کانا بن جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہم نے جانا ہے یکونو پہ نا، یکونو کیسے بنانا ہے. تو یکونو جو یف الو کے وزن پہ بنے گا نا، جی. ہے نا، کیونکہ نصر باب نصر سے ہے نا یہ. جی بالکل. تو کانا کوانا ینصرو. یکبونو، ہاں. یکبونو. ابھی آپ کے وہ تھوڑے سے ریوائز ہو جائیں گے انشاءاللہ آج. تو یہ یکونو کیا ہے آپ کا؟ یہ بھی ان کو پڑھنا مشکل لگا تھا، انہوں نے کیا کیا، اس میں بھی چینجنگ کی. جب بھی بیمار ہوگا نا پھر تو اس کی علاج ہوگا. تو یہاں پر یہ پیش آ گئی، یہاں پہ سکون آ گیا، اب یہ پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کانا یکونو ہو گیا. صحیح ہے، جی. یکونو سے یکونو ہو گیا. اب یکونو پڑھنا ان کو مشکل نہیں لگا تو انہوں نے کہا چلو یہیں پہ ختم کر. صحیح ہے؟ جب تک جی ان کو مشکل لگتا رہے گا یہ چینجنگ لاتے رہیں گے، علاج کرتے رہیں گے اس کا. جتنی زیادہ چینجنگ کرنی پڑیں گی اتنی بڑی بیماری ہوگی، لیکن اس میں بیماری تھوڑی تھی. یک وہ نون تھا، ہم نے پیچھے حرکت ٹرانسفر کی تو یہاں ساکن ہو گیا تو یکونو بن گیا. پھر اس کی گردان بالکل ماضی کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کانا آپ نے کیسے بنایا یہ میں نے بتا دیا. اب اس کے آگے الف لگ گیا تو کانا بن گیا. پھر وہ لگایا تو کانو. وہ کیوں لگایا؟ کیونکہ جمع کا صیغہ تھا نا. جمع کے لیے. تو اس بہت سے پہلے کیا ہوتی ہے، ڈیمانڈ پیش ہوتی ہے تو وہ لگا دی. جب تک آپ کا الف تھا تو پیچھے زبر ہی آتی رہی ہے نا. جی اچھا، کانت ہو گیا کالت کی طرح، یہ بالکل کالا کی طرح ہی اس کی گردان بنی ہوئی ہے. تو قالتا، اور یہاں پر کل یہاں پہ کل کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ قالا قالا کالو کالت قالتا کلنا. یہاں پہ کلنا ہوتا ہے تو یہاں پہ کننا آ گیا. سننا. اب اس کو بھی میں بنانا بتا دیتی ہوں کیونکہ باقی سیرے پھر آپ ایسے ہی بنا لیں گے ضمیر لگا کے. جب یہ کن بن جائے گا نا، تو جی. یہ کن میں دو نون ہے. کون کون سے ہیں؟ ایک تو کانا کی نون ہے اور ایک نسواں ہے. نون نسواں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو مل کے تو کننا بن گئی. ٹھیک ہے، تو جی یہ دو نون تھے اس لیے مدغم ہو گئے، لیکن کلنا میں مدغم نہیں ہوتے کیونکہ کلنا میں کیا ہے، دو نون نہیں آ رہے نا، ایک لام ہے ایک نون ہے، تو وہاں پہ نہیں ہوتے. تو جب بھی دو نون آئیں گے اکٹھے، کسی بھی فعل کے روٹ ورڈ میں نون ہوگا اور پھر یہاں بھی نون آئے گا تو وہ اسی شکل میں آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے کننا آیا. تو اس کو بالکل آپ نے کاولنا کی طرح کر کے پھر اس کو بننا میں بتا دیتی ہوں. یہ اس کا وزن کیا ہے؟ فالنا ہے نا. جی. یہاں فالنا ہی ہوتا ہے نا.
یہ بہت ضروری ہے، اگر اس کے تھرو ہم یہ بھی کر لیتے ہیں نا تھوڑا تھوڑا تو ہمارے ریوائز ہو جائیں گے. فعلنا اب ڈالیں آپ تو یہ قولنا بن جائے گا نا. جی. قولنا. ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے ہم؟ کیا کریں گے ابھی؟ حرف علت ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو کیا کریں گے؟ حرف علت ڈراپ یہ ہے کر دیں گے الف بنا، ہاں الف نا. میں چینج کر دیں گے. الف میں چینج کریں گے، ڈراپ نہیں کریں گے. ڈراپ کرنے والی جی. بات بھول جائیں. الف میں اچھا اچھا چینج اچھا. چینج کرنا ہے. الف. تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ قالنا ہو جائے گا. جی. اب دو ساکن آ گئے. دو ساکن آ گئے، ایک ساکن کو ڈراپ کریں گے. کون سے والے کو؟ جس کو چینج کیا تھا. جی. یہ بھی ساکن ہے اور یہ بھی ساکن ہے. یہ ساکن. لام ہے. یہ لام ہے. ٹھیک ہے. تو اب کس کو ڈراپ کریں گے؟ جس کو چینج کیا تھا، یعنی جو کمزور ہے اس کی شامت آئے گی. اب یہ باب نصرہ سے تھا نا، تو یہاں زبر آ رہی تھی ابھی ہمارے پاس، تو ابھی باب نصرہ سے ہے تو یہاں پیش لگائیں گے تو یہ کلنا ہو جائے. بل یہ نون ہے، سوری لام بنا رہی ہوں اس کو. یہ آپ کا نون ہے. جی میں بھی اچھا. یہ کہہ رہی تھی ہاں کہ نہیں، نوٹ ہو پر لگا جاتا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے. ہوا. تو ابھی ہم کریں گے، یہ ہم نے ڈراپ کر دیا. اب دو نون ہیں، ان کو مدغم کرنا ہے، تو آئیڈیل سچویشن ہے مرچ کرنے والی، تو ہم کر دیں گے. لیکن یہ بنے گا کرنا. جی. کرنا بنے گا نا. تو اب ہم کیا کریں گے، کیونکہ باب نصرہ ہے تو اس پر پیش لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کننا ہو جائے گا. تو یہ کننا آپ کا ہو گیا. اب تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، بس آپ نے کن کیا، آپ کا کن ہوا نا. آپ نے ضمیر لگائی تو کننا بنا، ہے نا. یہاں پر آپ کا جی. کن ہو گیا تھا. اب آپ اس میں آگے ضمیریں چینج کرتے جائیں، پوری گردان ہو جائے گی. بالکل اسی طرح آپ کی کالا کی بھی ہوتی ہے. یہاں چینجنگ آتی ہے اور پھر یہاں پہ چینجنگ آتی ہے، دو جگہ. باقی گردان جو ہوتی ہے وہ ویسی بن جاتی ہے. کانا بنا لیا تو یہ بنا لیے 5 سیغے، اور کن بنا لیا تو کن نہ بنا لیا تو اس میں کن بھی ہے نا. تشدید کے اندر 2 لیٹر ہوتے ہیں، ایک تشدید، جی. ایک سکون والا اور ایک وہ. تو ایک کن کے آگے آپ نے لگاتے جانا ضمیر. اب یہاں پہ دیکھیں کننا کیوں ہوا ہے، کیونکہ 2 نون آ گئے تھے پھر. صحیح ہے. جی. تو کننا کیوں ہوا؟ اس میں 2 نون آ گئے تھے. ایک کن کا نون آ گیا تھا اور ایک نا کا نون آ گیا تھا. جی. تو یہاں پہ آپ نے کن کے آگے ضمیر لگائی ہے. اس میں کوئی وہ تننا ہی لگائی ہے نا آپ نے. جی. انتن. جیسے باقی ضمیریں لگائی ہیں تو یہاں تننا لگائی ہے. بس یہ ہو گیا. اب یکونو میں نے بنا دی. یکونو سے یکونو پوری مضارع کی گردان آپ نے بنا لینی ہے. یکونو میں چینجنگ آئی. اچھا پھر یہاں پر چینجنگ آئی. پھر اس کے بعد جو ہے اس میں باقی. اچھا یکونو جب بن جاتا ہے نا تو ہم اپنے کتنے سیغے بنا سکتے ہیں؟ یکونو، تکونو، تکونو، اکونو، نکونو، 5 سیغے آپ کے یہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یکونو سے الف نون لگا کے، جیسے آپ مسلمون سے مسلمانی بنا لیتی نا، تو یہ ایک جی. سیغہ بن گیا. تو پھر یہ 4 سیغے بن گئے. کتنی آسان ہے نا. مضارع کی گردان زیادہ آسان ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے. یعنی ایک سیغہ بنا لیں تو باقی سیغے آپ کے بن گئے. اب یکونو سے آپ نے یکونو نہ بنا لیا، پیش لگائی اور نون زبر والی لگا دی، جیسے مسلمون نہ بناتے ہیں ویسے ہی بنا لیا. تو اس کے بعد کیا ہے آپ کا؟ یہاں پہ یکنہ بنا ہے. تو یہ کس وزن پہ بنا ہے؟ یف النا یہ کے وزن. یف النا کے وزن پہ بنے گا، کیونکہ باب نون ہے. باب نون ہے. یف النا کے وزن پہ یکنہ بن جائے گا. روٹ ورڈ ڈالیں. یف النا. اب اس کے میں تشدید کیوں لگاتی ہے؟ یف النا. ٹھیک ہے. اب اس میں ڈالیں تو کیا بن جائے گا؟ روٹ ورڈ کاف اور نون ڈالیں. یک. یک وننا یک بن. وہ. ہاں یک وہ. یف النا ہے نا. ٹھیک ہے. اب لام ڈالے نا، نون ڈالیے. اب ہاں، اب یہاں نون ڈالیں گے نا تو یہ بن جی. جائے گا یک. وہ آ جائے گا یہاں یک اور یہاں پہ وننا. نون. یک وننا ہو جائے گا، لیکن بننا. جی. یک وننا ہو جائے گا. اچھا ہوں. یک. ہاں اس کو میں پورا بنا کے بتاتی ہوں. یک یک آگے یہ وہ ہے یک، اور اس کے اوپر سکون ہے. لام سیغہ ہمارا کیا ہے؟ یک ولنا بنے گا نا. جی. نہیں، 2 نون آئیں گے، اس کی جگہ نون نون ہے لگا دیں. میم، لام سیگے کی جگہ نون ہے ساکن. ٹھیک یک ہے. ٹھیک. وننا. ہاں. یہ اب ہاں واؤ کا دمہ پیچھے چلا جائے گا. یہاں پہ زبر آئے گی نا، جی. یہاں پہ پیش آئے گی. تو یہ بن جائے گا
वाव पे पेश है और यहाँ काफ पे सुकून है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर कर यकुन्ना देते बन गया ना। अब हमने क्या हैं। करना जी है, अब आप सोचेंगे यकुन्ना और इसमें क्या फर्क है। तो ये वाव जो है ये मुतहरिक है और इसको पीछे सुकून है, तो पीछे करेंगे तो ये या पे जबर हो जाएगी और काफ पे पेश चली जाएगी और यहाँ सुकून आ जाएगा और ये दो नून आ जाएंगे। अब यहाँ पे फिर दो साकिन आ गए, अब इसकी शामत आएगी वाव और की। फिर ये दो नून मर्ज होंगे तो यकुन्ना बन जाएगा, ठीक है। जी वो आपको खुद ही गाइड करेगा। हमने अगर आपको दो बेसिक, एक वो जो ट्रांसफर का रूल होता है और एक जो मैंने बताया कि जिसको आप गिराने वाला कह रही हैं, जिसमें हम हरफ इल्लत को अलिफ में बदलते हैं ना, वो वाला, ये जी दो हाँ। बेसिक रूल भी आपको याद है ना, तो आप आगे चल सकते हैं। एक ट्रांसफर का कायदा और एक वो, इसके अलावा एक आध कायदा होता है, फिर वो हम सीख लेंगे इंशाल्लाह। तो ये यकुन्ना बन गया। अब यकुन्ना से आपके कितने सीगे बन जाएंगे, तकुन्ना भी बन जाएगा। जब आपने यकूनो बनाया तो ये आपने तकूनो भी बना लिया, दोनों सेम ही है ना। तकूनूना भी बना लिया, यकुन्ना बनाया तो तकुन्ना भी बन गया, सिर्फ ता का ही फर्क है। अब रह गया तकूनीना। तकूनीना किस वजन पे होता है, तफ उलीना। तफ और क्या आएगा, तफ उलीना। लाम भी आता है ना, और या जो है ये जमीर है और नून जो है वो, नून क्या है, नून अरबी है। ये तो नून तो दमे के बराबर होती है ना, तो ये तफउलीना बन गया आपका। अब जब आप इसमें डालेंगी तो ये बन जाएगा तक वो नीना। मैं कोई गलती करूं मुझे बताना। तक वो, लाम की जगह हमने नून डालना ना, जी इसके नीचे जेर आएगी, फिर या और नून तो एक्स्ट्रा है। ये या जो है ना ये जमीर है, नून तो गिरता रहता है ना, नून तो आता जाता रहता है ना, वो तो एराब है। तो ये आपका क्या बनेगा, ताकुबू नीना। वो को अलग करते हैं थोड़ा, जुड़ गई है, क्या हो गया। अच्छा बरा, तो अभी क्या करना है, वो पे पेशा उसको पीछे करेंगे तो यहाँ पेश आ जाएगी, यहाँ पे सुकून आ जाएगा, तो ये तकू बन जाएगा और जी तकू तकू नीना हो जाएगा, ठीक है। ये वो सिर्फ यहाँ मैंने जोड़ दिया, इसको अलग कर दें, तकू नीना हो जाएगा। तकू, इसमें भी ट्रांसफर का कायदा यूज हुआ है ना, बस और कुछ नहीं हुआ। बस जिस बाप से आप कर रहे हैं ना, उसी बाप बाप की ऐन कलमे पे हरकत डाल के बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, जल्दी बन जाएगा। अगर आपने वो पहले वाले पे फतहा पे डाल के बना लिया तफ अलीना, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, तो ठीक है। तो जिस बाप से वो आपका बन रहा है ना, रूट वर्ड और फेल बन रहा है ना, उसी से आपने बनाना। तफ अलीना के वजन पे जब डाला तो वो तकवीनीना बन गया, सही। तो ये फिर हमने कर लिया। अच्छा कूनू नकूनू तो मैंने पहले ही बना दिया था। अब काना या यकूनू के इस्तेमालात पढ़ते हैं। जी। काना यकूनू के इस्तेमालात। हम्म, काना के मायने हैं वो था। हम्म। यकूनू के मायने हैं वो होगा या हो जाएगा। अच्छा इसका खैर यहाँ पे खुद ही बता देंगे, लेकिन काना का एक मतलब और है भी होता है ना, जी। है और वो कब होता है, वो कब जब होता अल्लाह है। सुब्हान ताला के लिए या हाँ, यूनिवर्सल उसकी बात करें। हाँ, हाँ। जैसे हम कहते हैं ना, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, दुश्मन है। तो उसमें भी क्या है, काना का मतलब है ही आएगा जब अल्लाह ता, यानी यूनिवर्सल जो होता है ना, जी ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो उसके लिए फिर क्या यूज होता है, ये यूज होता है का मानी, वरना था का मानी होता है। सही है, काना का मतलब था और यकूनों का मतलब होगा या हो जाएगा, वही जैसे मुजारे का मानी होता है, जी होगा या हो जाएगा। यानी कैसे मतलब आ रहा है, तो सिर्फ काना का मतलब, काना का तो माजी है वो था, लेकिन मुजारे में है का तर्जुमा नहीं आ रहा। जैसे जी हम करते हैं ना, किसी भी फेले मुजारे का तर्जुमा करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, वो जानते हैं वो जान जाएंगे, है ना, जी इस तरह तर्जुमा होता है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं तर्जुमा हो रहा जैसे मुजारे, आम मुजारे का तर्जुमा होता है। यहाँ दोनों जगह होगा या हो जाएगा,
फ्यूचर में हो रहा है ना। जैसे हम तर्जुमा करते हैं ना या लमून का, या लमून का क्या करते हैं, वो जानते हैं या जान लेंगे। वो जानते हैं या जानेगा। हाँ तो जानेंगे। जानेंगे तो है में भी करते हैं ना फ्यूचर में। इसमें आप देखें दोनों में क्या क्या है, गा ही आ रहा है, यानी फ्यूचर में आ रहा है। तो बहरहाल इसको तो देख ही लेंगे, फिर कैसे तर्जुमा करना हमें पता ही होता है। काना अमूमन माजी के लिए इस्तेमाल होता है, पढ़े। काना अमूमन माजी के लिए इस्तेमाल होता है और यकूनु अमूमन सिर्फ मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। हाल के लिए ज्यादातर जुमला इस्मिया इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जैद बीमार है, जुमला इस्मिया। जैद बीमार था, काना इस्तेमाल करेंगे। जैद बीमार हो जाएगा, यकूनु इस्तेमाल करेंगे। जुमला इस्मिया का तर्जुमा है में होता है, ठीक है। जी। अगर उसको हम्म। आपने माजी में लेके जाना है तो काना यूज करें, और अगर आपने उसको मुजारे में लेके जाना है तो जाना यकून। जी। इसलिए यहाँ पे यकून। ये तर्जुमा जो आ रहा है ना, माजी और फ्यूचर में आ रहा है सिर्फ। समझ आ गई। जी। क्योंकि जुमला इस्मिया का खुद तर्जुमा है में होता है, उसका आप कभी था में और उसमें नहीं करते। है, हामिद बीमार है, जुमला इस्मिया है ना। जी। हामिद बीमार था, काना, ठीक है, काना हामिद मरीदन, है ना। जी। अच्छा, उसके बाद जो अगर मुजारे में करना हो तो यकूनु, बीमार होगा या हो जाएगा, दोनों तर्जुमे हो जाएंगे। जी। आगे पढ़िए, हम जानते हैं। हम जानते हैं कि जुमला इस्मिया पर काना के दाखिल होने से जुमला इस्मिया की खबर हालत नसब में चली जाती है। मंदरजा बाला जुमलों की अरबी कुछ इस तरह होगी। जैद बीमार है, जईदुन मरीदुन। जैद बीमार था, काना जईदुन मरीदन। उसके हम्म, बाद है जैद बीमार हो जाएगा, यकूनु जईदुन मरीदन। जब अब भी ये बता काना रहे आएगा, जब भी काना आएगा उसका एक इसम होगा। इसके रूल पता है किसकी तरह ही होते हैं, जैसे फेले ताम होता है वैसे ही होते हैं, ठीक है। काना के अंदर भी फाइल आ सकता है और बाहर भी आ सकता है। हैं। इसमें भी आपका बाहर भी आ सकता है, मुजारे में भी बाहर अंदर आ सकता है ना। मुजारे की जो तकसीम की थी वो तीन तरीकों से की थी ना हमने, उसके सीगों की। जी बिल्कुल। माजी की दो दो तरह से की। होगा तो अंदर बाहर आ जाएगा। हाँ, और बाकी तीन का क्या होता है, वो अंदर ही होता है, जी। बाहर नहीं हो सकता। और बाकी जो नून वाले सीगे होते हैं, 9 सीगे होते हैं, उनका साथ ही लगा होता है। साथ ही तो लगा। ये तकसीम हमने की थी ना, इससे थोड़ा और चीजें आसान हो जाती हैं। तो अब क्या है आपका, कि वो कह रहे हैं कि जईदुन, ये इसका तर्जुमा है में होगा, काना लगने से था में हो जाएगा, और इसमें क्या है, होगा, बीमार हो जाएगा, होगा। हो ठीक है। जाएगा। जब आप यकूनू लगा देते हैं तो फ्यूचर में तर्जुमा हो जाएगा सिर्फ, ओनली। फिर आप है में नहीं करेंगे, जैसे कि फेले ताम का करते हैं। सही। फिर मुजारे फेले ताम जो होता है, और वो फेल मुजारे होता ही ताम है, उसका तर्जुमा आप किस में करते हैं, हाल में मुस्तकबिल दोनों में करते हैं। इसमें सिर्फ जी। फ्यूचर। यानी जब भी अब यकूनू लगा होगा तो आप तर्जुमा क्या करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। जब काना लगा होगा तो माजी में करेंगे। और अगर सिंपल जुमला है तो है में कर ले। लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो काना के साथ भी है में करेंगे, ठीक है ना। सारी बातें जी। क्लियर है। चलिए आगे। जी। हम्म, काना अगरचे फेल नाकिस है, लेकिन इस पर फेल के कवायद का इतलाक होता है। यानी फाइल अगर इसम जाहिर है तो फेल हमेशा वाहिद आता है, ख्वाह फाइल वाहिद हो, मुसन्ना हो या जमा हो। अगर इसम जाहिर फाइल हो तो फेल हमेशा क्या आएगा, वाहिद आएगा। वाहिद आएगा। हम लोग कहते रहते हैं ना कि फेल जब शुरू में आता है तो वाहिद आता है, और जब बाद जी। में आता है तो वो फाइल के मुताबिक आता है, फाइल यही के कहते हैं। मुताबिक ये जी। बात तो पक्की है ना। लेकिन असल जी। में क्या होता है, असल में ये बात वो तो बच्चों को सिखाया जाता है ना, क्योंकि उनको पता नहीं होता इसम जाहिर क्या है, अभी पता नहीं होता। तो जब भी फाइल इसम जाहिर होगा तो फेल हमेशा वाहिद होगा। अगर फाइल इसम जाहिर नहीं होगा तो फिर जो फेल होगा ना, फिर वो सीगे के मुताबिक होगा, यानी जैसी जरूरत होगी वैसा करेंगे। मसलन फाइल के मुताबिक होगा। अब अभी जो पहले बात दोहराई थी ना, वही बात सही है, कि अगर इसम जाहिर होगा तब तो फेल हमेशा वाहिद होगा। लेकिन अगर जो है फाइल इसम जाहिर नहीं होगा तो फिर वो किसके मुताबिक होगा, फेल फेल किसके मुताबिक होगा, फाइल फिर के फाइल के मुताबिक। मुताबिक होगा। फाइल के मुताबिक होगा। तो ये हम्म। दो ही बातें आपने याद रखनी। इसम जाहिर फाइल चाहे आपका वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा हो, मुकस्सर हो, कुछ भी हो,
رفع حالت فعل میں، واحد آ گیا۔ ہاں اس کا ہاں بالکل یہی ہے، فعل واحد ہی آئے گا۔ اچھا اب یہاں پر اس کی بھی رول ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اگر دیکھیں اب یہاں پہ یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، تو اس کا اسم ہی کہلائے گا، اور یہ والی اس کی خبر ہی کہلائے گی، ٹھیک ہے، اور خبر جو ہوتی جی، ہے منصوب ہوتی ہے کانا کی۔ انا کے بالکل الٹ عمل کر رہے ہیں نا، انا میں یہاں پہ کیا ہوتا ہے، نسبی حالت ہوتی ہے، یہاں نسبی رفعی حالت ہوتی ہے ہے۔ اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ کانا ہو گیا، اب جب مونس ہو گیا کانت، تو اس میں بھی آپ کا یہ واحد ہو، مثنیٰ ہو، جمع ہو، فعل واحد ہی آیا ہے، فعل واحد ہی لیکن آئے۔ لیکن کس کے مطابق آیا؟ فاعل کے مطابق۔ فاعل کا مطابق کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ یعنی اگر وہ مونس ہے تو یہ بھی مونس ہوگا، اور اگر اور یہ مذکر ہے تو مذکر ہے مذکر تو یہ مذکر۔ سیم وہی رول ہے جو عام فعل کے ہوتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اچھا اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں فاعل اگر اسم ضمیر ہو تو فعل کی گردان چلے گی۔ اگر فاعل اسم ضمیر ہے تو اب یہاں پہ آپ کو فاعل نظر نہیں آ رہا نا، اسم ظاہر، جی، تو فاعل تو چاہیے، تو یعنی کانا کا اسم تو چاہیے نا، یہاں پہ اس کو فاعل کہہ رہے ہیں نا، لیکن اصل جی، میں تو کیا ہوتا ہے، وہ کانا کا اسم ہوتا ہے اور کانا کی خبر ہوتی جی، ہے نا، تو جی، فاعل جو ہوگا وہ یہاں پہ پھر اس کا کیا بنے گا؟ کانا کا ہوا بنے گا، جس کو ہم ہوا اسم و بن کانا کہتے ہیں، اور اس کو کیا صحیح، کہتے ہیں؟ خبر و کانا، جو منصوبہ خبر ہے۔ کا۔ تو پھر آپ کی پوری فعل کی گردان کانا کی چلے گی ساتھ ساتھ، یعنی یہ وہی بات ہے نا، اگر فاعل اگر اسم ضمیر ہو تو فعل کی گردان چلے گی، یعنی اسم ظاہر فاعل نہیں آ رہا تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ کا جو ہوگا نا سیغہ جو بنے جس گا، طرح ضمائر لگتے ہیں، ہاں، مثنیٰ کے لیے، جمع کے لیے، مؤنث کے لیے۔ نہیں نہیں، جو فعل ہوگا پھر وہ کیا ہوگا؟ فاعل کے مطابق ہوگا، یعنی فعل کیا ہوگا؟ فاعل کے مطابق ہوگا، یہی ہم نے بات کی تھی نا پیچھے بھی، اسم ظاہر فاعل ہوگا تب تو واحد جی، ہوگا، لیکن اگر اسم بالکل، ضمیر فاعل ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ فاعل کے مطابق ہوگا۔ فاعل کے مطابق اب ہوگا۔ یہاں پہ فاعل ہوا ہے تو کانا آیا ہے، یہاں پہ آپ کا فاعل ہما ہے تو کانا آیا ہے، دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو فاعل کیا ہے آپ کا؟ ہما ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا، پھر اس طرح کانوں پھر یہ پوری گردان چلے گی۔ تھوڑا سا اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے، یاد کرنا پڑے گا کہ جب بھی آپ کا فعل یعنی ضمیر آپ کی چھپی ہوئی ہوگی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے جیسے یہاں پہ قائمن آ رہا ہے نا، تو ظاہر ہے ایک یہ واحد ہے نا یہ، تو اس میں ہوا کہ پھر کانا کا سیگا لگے گا، یا پھر خبر جو ہے، کانا کا اسم جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہوگا، اور اس خبر جو ہے وہ آگے منصوب آ جائے گی، تو اس طریقے سے جملہ بن جائے گا۔ اس جملے کو اب ہم کیا کہیں گے؟ کانا کا اسم اور کانا کی خبر مل کے کون سا جملہ بنتا ہے؟ اب ہو گئی نا لڑائی جملہ یہاں پہ، اسمیہ بنے گا نا، اسمیہ بنے گا۔ تو اس میں بھی تضاد ہے نا، اس میں بھی دو اسکول آف تھاٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا یہ جملہ فعلیہ بنے گا، کوفی اور جو ہوتے ہیں نا، ایک اور بھی صحیح، ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ کہتے ہیں جملہ فعلیہ بنتا ہے، کچھ بنتے کہتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہو رہا ہے، تو کانا کے اسم کانا کے خبر میں جملہ اسمیہ بنے گا۔ تو میں نے بھی، صحیح، مجھے بھی اس میں تھوڑا سا ابھی تک ڈاؤٹ ہے کہ بعض دفعہ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے، اور کبھی اس کو جملہ اسمیہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بن گیا، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ فعلیہ بن گیا، میں نے دونوں سنے ہیں، صحیح۔ تو ابھی تک مجھے بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں لیکن دونوں ہی بتا دی۔ فعلیہ کے لیے تو پھر سبجیکٹ اور آبجیکٹ والی چیز نہیں ہم بولتے، ان دو فیکٹر اس کے تو وہ ہوتے ہیں نا، اگر ہم اسم اور خبر بولیں گے ہاں تو یہ وہی، تو وہ جملہ اسمیہ کے فیکٹر ہیں نا۔ ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے نا، وہ اس کا ہوا کو اس کا فائل کہتا ہے اور اس کو مفعول کہتا ہے، تو وہ تو بناتا ہے پھر دراصل اس کو، اس کی ڈیول نیچر ہے نا، یہ ہاں، ویسے تو پراپرٹیز میں تو فعل کی جو ہے وہ ساری وہ رکھتا ہے، ہوں، اور لیکن داخل ہوتا ہے اسمیہ کے اوپر۔ ہوں۔ اب میرا انا خیال جب داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ ہے نا، جملہ انا اسمیہ ہے، اپنے اسم اور بالکل۔ خبر، تو صحیح بات تو یہی ہے، لیکن کبھی کبھی میں نے سنا ہے کہ اس کو جملہ فعلیہ بھی کہہ دیتے ہیں، اب اس پہ تھوڑی سی مجھے اور ریسرچ چاہیے، تو آپ بھی اس کو سنیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیا صحیح آپ نے سنا۔
اچھا اس کے بعد یہ گردان یہاں پہ ریپیٹ ہو گئی ہے. یہاں پہ آپ کا مذکر مونس دونوں ہیں تو کنتو آئے گا اور یہاں پہ کننا آئے گا. میں پتہ ہے اس کو میرا جہاں تک ہے تو میں کہتی ہوں، میں اس کو انا کی طرح ہی کہتی ہوں، کانا کا اسم کانا کا جملہ اسمیہ بنا. لیکن میں نے جملہ ہوں، فعلیہ بھی سنا ہوا ہے تو اب مجھے دونوں کنفرم ہاں کرنا استاد، پڑے. جو کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو ہمیں کہنا تو یہی چاہیے کہ فعلیہ جملہ نا. جب ہم اس کی مطلب وہ کریں گے، تحلیل کریں گے، تو اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پھر اسم اور خبر الگ کر کے جب ہم کریں گے تو پھر کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ فعلیہ ہی بنا. نہیں ہاں جملہ فعلیہ. وہی بات ہے، وہی بات ہے. میں بھی یہیں پہ کنفیوز ہوتی ہوں کہ کچھ میں نے سنا ہے کہ اسمیہ کہہ دیتے ہیں، کچھ فعلیہ. تو دونوں اپنی اپنی دونوں صحیح ہیں، کیونکہ صحیح دونوں ہے کے پاس جی. دلائل تو دونوں کے پاس ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ فعلیہ ہے تو فعلیہ بننا چاہیے، جی کانا فعل ہے تو. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جملہ نہیں، اسمیہ اگر پہ فعل داخل. ہو اب آپ تو زمانہ ہونا چاہیے، اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اس لیے اس ہاں کو یہ اسمیہ میں ہاں ڈال دیتے ہاں یہ فعل ناقص ہے، اس لیے اس کو شاید جملہ اسمیہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو دو جی. اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کے اپنے اپنے ہوتے ہیں اور ان دونوں کے پاس دلائل ہوتے ہیں، تو پھر بندہ کیا کرے. صحیح. صحیح ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو پھر رکھتے ہیں، پھر میں جو صحیح کنفرم ہوگا تو پھر میں آپ کو صحیح بتا دوں گی. کانا اور یکونو فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. اب یہاں پہ شاید یہیں پہ کچھ بتا دیں کیونکہ میں نے پہلی دفعہ یہ پڑھا رہی ہوں. کانا اور یکونو فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. ہاں اب یہ دیکھیں نا، فعل کے ساتھ بھی. اب فعل کون سا ہوتا ہے؟ فعل تام ہوتا ہے. اب فعل تام کے ساتھ ساتھ کانا اور یکونو کی گردان چل رہی تھی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو میں بتا رہی ہوں، اور یہ قرآن میں جب کانا یوز ہوگا اور آگے فعل بھی یوز ہوگا تو آپ کو ترجمہ کرنے میں بہت آسانی ملے گی. یہ بہت امپورٹنٹ 4 چیزیں جو بتا رہے ہیں نا، ان کو پڑھیں. جی. کانا اور یکونو فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. فعل کے ساتھ استعمال کی صورتیں درج ذیل ہیں. نمبر 1، کانا پلس فعل ماضی از اکول ٹو ماضی ماضی بعید. بعید، ماضی بعید، کانا، بعید ناٹ ماضی قریب. جی، ماضی بعید. ماضی قریب کا کانا، ترجمہ، ہاں ماضی قریب کا ترجمہ کب ہوتا ہے؟ اب یہ بھی تو سوال آ گیا نا کہ ماضی قریب کا ترجمہ کب کرتے ہیں. فعل ماضی یعنی فعل تام کے ساتھ جب آپ کانا استعمال کرتے ہیں تو ماضی بعید کا ترجمہ ہوتا ہے. بعید کا مطلب تھوڑا دور ہے نا، اس نے لکھا جی تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ کانا کا مطلب تھا ہے. جی اچھا، اب ماضی قریب کا معنی جو ہے وہ دیتا ہے ماضی کے اوپر اگر قد، قد آ جائے، کانا نہ آئے، قد آئے. قد کتبا، اس نے لکھا ہے. یعنی قد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقینی بات ہوتی ہے نا. ماضی میں تو ویسے بھی یقینی بات ہوتی ہے. ماضی میں یہ نہیں ہوتا کہ کام ابھی ڈاؤٹ ہے کوئی، اس میں کتبا اس ڈاؤٹ نے نہیں، لکھا. ہاں ماضی کیونکہ ہو اس چکا نا وہ تو. ہو ہوں. چکا. اس لیے جو قیامت کے حالات ہیں وہ بھی ماضی میں قرآن میں بیان کیے جاتے ہیں کہ یوں جی سمجھو کہ ہو چکے، ہے نا. جی اس کے پیچھے بھی ہے نا. اب یہ جو ہے اس کے پیچھے اگر آپ قد لگا دیں گی تو اس میں یہ ہوگا کہ اس نے خط لکھا ہے. سمپل ترجمہ ہے. یعنی ماضی کا ترجمہ کس میں ہو جائے گا؟ ہے میں ہو جائے گا. اس نے اگر ہم خط نے قد لکھا، لگا دیا. قد لگا دیا. قد کتبا، قد سمی اللہ. قد سمی اللہ ہوا کیا مطلب ہے؟ فی الماضی آ رہا ہے نا آگے. سن لیا، ہاں سن لیا. اب ہاں سن لیا ہے نا، تھا تو نہیں نا. لیکن سمیہ کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے سنا. ہوں، اس نے، ہے نا، ماضی ہے نا. اب بالکل فائل اس کا اللہ ہوا ہے، وہ الگ ہے، ایک چیز فائل ہے. تو اب قد سمع، تحقیق سن لی اللہ نے بات، سن لی ہے اللہ نے بات. تو اس میں ہے کا ترجمہ آئے گا اور یہ ہے ماضی قریب. ماضی قریب صحیح. کا معنی آ رہا ہے کا ترجمہ کریں گے. اس میں تھا کا ترجمہ نہیں ہوگا. جب قد آئے گا تھا کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. ماضی قریب کی بات ہو رہی ہے، اس کو نوٹ کریں. اور ماضی بعید کیا ہے؟ جب کانا لگ جائے گا تو ماضی بعید با. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا، اس کے ساتھ بھی اگر کام کوئی یونیورسل ٹروتھ کی بات ہو رہی ہے تو کانا کے ساتھ بھی ہے کا ترجمہ آئے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ تو اس وجہ سے آ رہا ہے نا کہ یونیورسل ٹروتھ ہے. اس کو تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سمیع بصیر تھا. وہ تو ہوں. تھا بھی اور ہے بھی اور ہوگا بھی. ہوگا یعنی بھی، کانا ایک بالکل. ایسا فعل ہے جو تینوں زمانے بتا سکتا ہے، ماضی، حال، مستقبل. کانا ایک ایسا فعل ہے، کسی زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو تینوں پہ بات کر سکے.
بالکل یعنی کان اللہ علیمن حکیمہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کیا ہے، وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی، تھا بھی، ہے بھی، اور ہوگا بھی، فیوچر میں بھی، آلویز۔ تو کانا ایک ایسا لفظ ہے جو کہ تینوں زبانوں پہ بات کر سکتا ہے، کسی زبان میں ایسا لفظ نہیں ہے جو عربی میں ہے، اس لیے عربی زبان کو چوز کیا گیا۔ تو بہرحال کانا اگر فعل ماضی پہ آتا ہے تو ماضی بعید کا ترجمہ ہوگا، اس نے لکھا تھا، کانا کتبا، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور کانا جی میں کانا اس کے پیچھے آ رہا ہے، اب اس کی ضمیر کو جی یوز نہیں کریں گے، بس وہ تھا کا ترجمہ دے رہا ہے۔ صحیح اب یہ ماضی کے اوپر جب فعل ماضی کی گردان چلے گی نا، کتبا اور کتبو کتبت، اس کے ساتھ اس کے بھی یہ کانا بھی ساتھ ساتھ اسی طرح چلے گا، سیغے چینج نہیں ہوں گے، صحیح بعید کے لیے سیغے نہیں چینج ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ جب کانا کانا کے نیچے چینج ہوں گے ہاں کانا کے نہیں چینج ہوں گے، باقی پوری صحیح گردان چینج ہوگی۔ تو جب صحیح بعید بنائیں گے، ان چیزوں کو، ان کے نوٹس بنائیں گے، چار چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کانا کو اگر آپ نے صحیح یوز دیکھنا ہے تو، جی کیونکہ ہم ترجمہ ماضی بعید میں بھی کرتے ہیں، ماضی استمراری میں بھی کرتے ہیں، شکیہ میں بھی کرتے ہیں، یہ تین چیزیں ہیں نا۔ ہاں اور پھر یہ جی آفاقی سطح کلاسیکل ٹروتھ آ گیا نا، یہ بات کی بات ہے، تو یہ تین چیزیں ہیں۔ اچھا اب دیکھیں ماضی استمراری، استمراری کیا ہوتا ہے کہ یعنی ماضی میں کوئی کام مسلسل جاری تھا، وہ لکھا کرتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ لکھا کرتا تھا، ماضی میں لکھا کرتا تھا، اب نہیں لکھتا، صحیح ہے نا؟ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، کانا پلس فعل مضارع کی گردان چلے گی، کانا ہی چلے گا ساتھ، سیغے نہیں چینج ہو گئے، جیسے یہاں پہ سیغے نہیں چینج ہوئے تو ماضی کی گردان چلی ہے نا، یہاں پر کیا جی ہوگا، مضارع کے ہی آگے فعل تام کے سیغے چینج ہوں گے، کانا کے سیغے چینج نہیں ہوں گے، یعنی کانا اور فعل مضارع دونوں کی گردان ساتھ ساتھ چلے گی، کانا کانا چلے گا ساتھ ساتھ سنگل، جیسے یہاں ماضی میں چلا تھا، کوئی چینجنگ نہیں آئے یہاں گی۔ پہ تو کانا صرف تھا ہے اس کے معنی دے رہا ہے نا، اور اصل چیز تو فیل کر رہا ہے، اس کے لیے اچھا فائل جو ہے اس سے رہ رہا ہے ہاں، تام فعل میں اس کی گردان پوری چینج ہوتی رہے گی لیکن کانا چینج نہیں ہوگا۔ ترجمہ کس میں ہوگا، ترجمہ کس میں ہوگا، کیونکہ مضارع لگایا نا آپ نے، ماضی نہیں لگایا ابھی، تو ترجمہ کس میں ہوگا، ماضی وہ استمرار، لکھتا تھا یا لکھا کرتا تھا ایک ہی بات ہے، بات ایک ہوں ہی ہے، ٹھیک ہے، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، ہے تو جی تھا، ہے اس میں ہے تو نہیں ہے نا، تھا ہی ہے نا دونوں میں۔ تھا یہ ہاں تو استمراری کا مطلب ہے کہ ماضی میں کوئی کام اگر مسلسل ہوتا رہے تو کانا اور اس کی مضارع کی گردان، مضارع کے سیغے چینج ہوں گے، کانا نہیں چینج ہوگا، یہ دونوں چیزیں بالکل سمپل ہیں، مضارع میں مضارع کی گردان چلے گی ساتھ کانا چلے گا، ماضی میں بھی، یہ ماضی بعید ہے، یہ ماضی استمرار۔ نمبر 3 یکونو، یکونو پلس فعل ماضی از اکول ٹو ماضی شکیہ شکیہ شک سے ہے نا، شکیہ اچھا اس نے لکھا ہوگا، شک ہے، کام کے ہونے میں شک ہے، اس نے لکھا صحیح ہوگا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یکونو لگتا ہے ماضی کے ساتھ، صحیح یکونو کتبہ، اس نے لکھا ہوگا، ماضی میں شک ہے نا، ماضی میں، تو ماضی کی گردان کے ساتھ یکونو چلے گا، یکونو پلس فعل ماضی، یہ فارمولے یاد رکھے نا، کانا جی پلس فعل مضارع اور کانا پلس فعل ماضی، یہ تین چیزیں ہیں، یہاں کانا سنگل سنگل آئے گا، لیکن جب شک آئے گا تو پھر اس میں یکونو کا سیغہ یوز ہوگا، یکونو کا تبا، یکونو کو نہیں چینج کرنا، وہی آگے والے سیغے چینج ہوں گے، ہوں ٹھیک ہے، آگے والے جو آپ کا فعل ماضی ہے، یہ ماضی کے ساتھ ہی یکونو، یعنی ماضی اور مضارع مکس اپ ہو گئے ہیں ابھی یہاں پہ، جی صحیح ہے، تو اس میں کیا ہے، ابھی ماضی کی گردان چلے گی، کتبہ اور ساری یکونو چلے گا، تو اس میں شک کے معنی ہے، یعنی یہ صیغے اب آپ قرآن مجید میں پہچان سکتے ہیں، اچھا کہ یہاں پہ شک کا ترجمہ کیوں آ رہا ہے، یہاں استمرار کا معنی کیوں آ رہا ہے، تو وہ پھر آپ پہچان سکتے ہیں۔ اچھا جیسے ابھی مثالیں بھی دے رہے ہیں نا، اب آپ سمجھ جائیں گے، پڑھیں۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون اما کانوا یعملون ہوں
اب یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ کانو یا ملون ہوا ہے نا، یہ والا جی سیل، یہ اس میں تو کچھ نہیں ہے، یہ تو اس میں تو کانا یوز ہی نہیں ہوا نا ان کے، اس جملے کو دیکھنا ہے، یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ کانو یا ملون، تو آپ کا یا ملون کا جگہ سیگا جمع کا ہو گیا، ساتھ کانو کا کانوں بھی کا بھی جمع کا جمع کا جمع کا ہو گیا، یعنی وہ سب کیا، اب کانا کا اسم کیا ہے؟ وہ آپ کا اس کی وہ بن جائے گی اور اس کی خبر بن جائے گی، خبر فی محلی نصب ہو جائے گی کیونکہ جملہ ہے نا، تو فی محلی نصب ہو جائے گی۔ اچھا اس میں دیکھیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی، ما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے وما ظلم کیا، ظلمونا، ولیکن ہاں، کانو کان ولکن کانوا یز انفسہم یز یظلمون۔ ٹھیک ہے، تو کانا کا اسم ہو گیا، کانا کی خبر ہو گئی، ٹھیک ہے، اور جی صحیح ہے نا، یہ کیا بن رہا ہے آپ کا؟ انفسا کیا بن رہا ہے؟ منصوب اسم ہے نا، جی تو کانا کا اسم فائل تو اندر ہی آ گیا، اب پیچھے ولیکن بھی تو آ رہا ہے نا، اس کو بھی دیکھنا ہے، ولیکن جو ہے یہ آپ کا حرف عطف ہے، تو وہ کوئی عمل نہیں کر رہا، تو صحیح، کانا کا اسم اور کانا کی خبر، اب آپ اس میں دیکھیں یظلمون پہ آیا، یظلمون فعل آیا نا، تو اس میں کون سا جی میننگ آ رہا ہے؟ نہیں ظلم کیا ہم نے، لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے، ظلم کرتے، ٹھیک ہے، تو آپ کا یظلمون آیا، ساتھ کانو آ گیا، یہاں پہ یا ملون آیا، کانو آ گیا، وہ سر امہ، یہ ماضی استمراری ہو گیا؟ ہاں مسلسل ایک ماضی میں کام ہوتا رہا ہے نا، ہاں صحیح ہے، وہ امہ صدیقاتن، وہ امہ کانا، صدیقاتن کانا ہاں، یاکل، ہاں یہ بہت کلانی یا ہاں کلان الطعام، یعنی کھایا کرتے تھے، وہ کا, دونوں کھانے، دیکھیں گے آخری والا ہے نا، اس میں گردان چینج ہو رہی ہے نا، آخری والا کون سا ہے یہ ہاں یہ استمراری کی بات ہے، یہ والی کی بات ہو رہی ہے، یہ تینوں جملے جو ہیں نا استمراری کے، قرآن مجید میں زیادہ تر جو ہے نا وہ استمراری کے جملے یوز ہوتے ہیں، ماضی کے بھی ہوتے ہیں یہ والے بھی، استمراری کے بھی یوز ہوتے ہیں، شقیہ کے میرے خیال میں کچھ چند ایک دو ہی ہوں گے، تو بہرحال یہ والے زیادہ ہیں، تو جو ابھی آپ نے پڑھے ہیں نا، یہ والے پڑھے ہیں، تو اس میں پھر یہ سیگا جیسا ہوگا ویسی فعل کا سیگا ہوگا، یہاں پہ بھی آ رہا ہے، یہاں پہ بھی کانو آ رہا ہے، یہاں جو ہے نا کانا آ رہا ہے کیونکہ دو ہے نا لوگ، ہے جی، نا، تو وہ امہ اور اس کی امی ہاں صدیقۃ، ہاں، وہ امہ صدیقتن، یعنی اس کی ماں، موسیٰ، ہاں عیسیٰ علیہ کانا السلام یا اور کانا یا کلان الطعام، تا- اس کی ماں صدیقتن، اچھا یہاں پہ دو کیسے ہو گئے؟ یہ جب بات ہو رہی ہے نا جس ہاں ریفرنس کے اندر، یہ تو ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو آپ نے یہ 3 میں سے 13 کہا تھا کہ وہ 3 جو ہے وہ دیکھیں، خدا ہے، اب ان نے غلطی پتہ کیا کہ اب جو واو سے پہلے آ رہا ہے وہ نہیں بتایا نا، دو لوگ ہیں جی نا، ہاں ٹھیک ہے، بالکل، یہ تو عیسیٰ امو کی علیہ السلام اور ان کی مریم علیہ السلام کی یہ تو بات ہے، امو کی صفت ہو رہی ہے نا، جی بالکل، تو یہ امو ایک ہو گیا اور پیچھے عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، تو کانا کا سیگا ہے، جی کھایا کرتے تھے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اللہ کھانا کھایا تعالیٰ بتا، کرتے ٹھیک ہے، تو یہ انسان ہونے کے بعد، استمراری میں کیا ہوگا پھر؟ یہ گردان چلے گی ساتھ، استمراری میں ماضی کے ساتھ ساتھ مضارع کی گردان بھی چلے گی، انہوں نے یہاں پہ کلیئر نہیں کیا، لیکن یہ جو ہوگا اس میں پڑھتے ہیں دوبارہ سے، ماضی استمراری میں کانا پلس پہلے مضارع، ٹھیک ہے، کانا یکتبو وہ لکھتا تھا، اب کانا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یکتبو آیا ہے نا، لیکن آگے جب اس جی سے یکتبانی کریں گے تو کانا یکتبانی اور کانو یکتبونا اس طرح سے ہوتا جائے گا، دونوں ٹھیک ہے، کی گردان ساتھ چلے گی، لکھا ہے اس میں ساتھ کانا اور فعل مضارع، دونوں کی گردان ساتھ ساتھ چلے گی، اسی لیے چینج ہو رہے ہیں نا اس کے اندر، ہاں دونوں کی لکھا ابھی ہوا ہے نا، ہاں، ہاں، ابھی ہم نے جتنے پڑھے ہیں سب میں ہی دونوں کی گردان چلی ہے نا، تو کانا کی بھی چلی ہے، جب ہم پڑھ کے گئے نا تو ہم نے دونوں پہ غور نہیں کیا نا، ہم نے ہاں ساتھ دونوں ساتھ پہ غور، کیا، ہم نے ساتھ، اس کی صرف کانا کے ساتھ چلے گی اور اس کی دونوں کے ساتھ، مضارع میں استمراری میں دونوں کی چلے گی، اور ہاں شقیہ میں کیا ہے پھر ان میں بھی دونوں کے ساتھ ساتھ چلے گی، شقیہ میں بھی چلے گی، اب اس میں نہیں لکھا ہوا دونوں کا، جی، کانا یکونو فعل کے ساتھ بھی استعمال ہے، فعل کے ساتھ، ہاں اس میں نہیں لکھا ہوا، اس میں میم سے میرے پاس جو بک ہے نا اس میں فعل ماضی کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے، ہاں دونوں لکھا تو ہے باجی،
पूरे काना सीखे और फेल माजी ये लिखा दोनों हुआ तो है नीचे, ये दोनों की देखिए गर्दान काना। साथ चलेगी। अच्छा यहाँ पे लिखा है इन्होंने आके, हाँ सही। बिल्कुल। हाँ यानी तो इन तीनों केसेस में ना, इन तीनों केसेस में गर्दान जो है साथ अच्छा, अभी चलेगी। आपके पास वो हो गया ना कि आपने दोनों गर्दानें साथ साथ चलानी है हर हाल में। बस ये एक पॉइंट बन गया ना, बजाय इसके कि डिफरेंट डिफरेंट हो, जी इसको याद रखिए, इसको बिल्कुल। हम्म, तो चलेंगे। इसलिए मैं सोच रही थी कि यहाँ पे ही सिर्फ हो रही है शायद ना, क्योंकि कानू कानू आ रहा है ना, काना आ रहा है, तो ये सब में ही होगा। यानी काना की गर्दान फेले ताम के साथ साथ पूरी गर्दान, जैसे जैसे उसके सीगे चेंज होंगे उसके सीगे भी, इसलिए उसकी भी पूरी मतलब मैम गर्दान बनी। इसमें वो पहला और चौथे सीगे वाली शर्त नहीं होगी ना? क्यों नहीं होगी? यही मीनिंग है ना कि, वाह, मतलब मुझे समझ नहीं आई। नहीं नहीं, वो जो उन्होंने बताया ना वो फेले ताम की तरह ही, यानी काना का अगर आप नहीं, जब जुमला इस्मिया पे दाखिल होगा ना, जुमला इस्मिया पे, तब वो उन्होंने बताया है, तब की बात की तब है तो जब फेल की तरह ही होगा जब कि ये उसमें पहला हाँ, और चौथा सीगा आएगा सिर्फ। इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। अच्छा, इसमें मतलब जो अगर फेल आगे का भी आ रहा है, जमा का भी, तो फिर भी काना चेंज होगा साथ साथ, ये हाँ हाँ, पूछ रही हूँ मैं। वो सिर्फ जुमला ठीक है। इस्मिया की बात थी कि वो काना जो है ना उसका इसम जायद भी हो सकता है और उसका इसम अंदर भी हो सकता है, ठीक है। और उसका इसम जो होता है वो वाहिद मुसन्ना जमा, वो जब जुमला इस्मिया पे दाखिल होगा तब वो चीजें होंगी, इसमें नहीं होगा। समझ आ गई? ठीक है मैम, जी जी हम्म, मैम। ये क्लियर हो गया ना। चलिए, तो उसके बाद क्या है, कुछ फाकी सलाह। कुछ आफाकी सदाकतें क्लासिकल ट्रुथ्स होती हैं जो जमाने से बेनियाज होती हैं। माजी में भी वही सदाकत, हाल में भी और वही सदाकत, मुस्तकबिल में। और मुस्तकबिल में भी वही सदाकत। हम्म, जबानों का मसला है कि कोई ऐसा लफ्ज, फेल या इस्म नहीं है जो तीनों जबानों पर बैक वक्त हावी हो। इसलिए मजबूरन हर जबान में ऐसी आफाकी सदाकत को बयान करने के लिए किसी एक मखसूस ज़माने का इंतखाब करना पड़ता है। उर्दू में इसका इजहार ज़माना हाल से करते हैं, जबकि अरबी में माजी से। हम्म, कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। कान अल्लाहु आलिमन हकीमा, अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। कान शैतानु लिल इंसानी खजूला, शैतान इंसान का दुश्मन है। अब हम मजीद अफ़ाल नाकिसा का मुताला करेंगे जो काना और अखवातुहा उन्वान के तहत ग्रामर की किताबों में जिक्र किए जाते हैं। अच्छा, ये जो रूल थे सिर्फ खाना के लिए मखसूस थे, जुमला इस्मिया पे आएगा ये होगा। अच्छा, जब जुमला इस्मिया पे दाखिल होंगे ना ये वाले, तो भी काना वाले रूल होंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जो है इस तरह गर्दानों पे ये वाले यूज नहीं होते। ये जुमला इस्मिया पे यूज हो रहा है, ठीक है, अस्बाहा जुमला इस्मिया पे यूज हो रहा है। इसका एक इसम होगा, उसकी खबर होगी जो काना की तरह मरफू और मंसूब होंगी। तो ये वाला भी देख लें। तो ये अदहा, यानी अदहा का मतलब क्या है, चाश्त के वक्त कोई काम करना। और असबाहा का मतलब होता है सुबह के वक्त, और सारा का मतलब होता है हो गया। जैसे काना का मतलब है ना, या था है, जी इसी तरह इसका मतलब हो गया है, हो गया सारा। सारा यानी एक हालत से दूसरी हालत में, जैसे जा अला का मतलब भी होता है ना, एक हालत से दूसरी हालत में चला जाना। तो जा अला जी तो वो तो फेले ताम है, तो ये सारा क्या उसी मानी में, जा अला के मानी में, यानी एक हालत से दूसरी हालत में, यानी फकीर था गनी हो गया, ठीक है। गनी हो। और कोई काम सुबह के वक्त करना, इन्ना असबहा मा अकुम, और अच्छा इसमें यानी ये आपकी सूरह मुल्क की आयत है ना, इन असबा मा उकुम और, तो कंप्लीट आयत नहीं है लेकिन एक पार्ट दिया उसका। तो इसमें क्या है, ये इन क्या है, ये आपका अगर, ये हर्फ शर्त, शर्त हो गया ना। नो 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 हम्म, नो नो, शर्त जब तब होता है हर्फ जब आगे क्या होता है, शर्त होती है और जवाब शर्त होता है। ऐसा नहीं हो जाता हर जगह पे, इनका ठीक। मतलब शर्त नहीं हो जाता। इनका मतलब होता है अगर, और इनका मतलब नफी में भी आता है, नफी में भी, जी नहीं में भी आता है। तो नहीं में कब आता है, जब इल्ला आता है, इबला आता है साथ में। ठीक है। तो ये चीजें समझे। यहाँ पे अगर कमानी है, अगर हो जाए पानी तुम्हारा नीचे, गौरन का मतलब गहराई, ये उर्दू वाला गौर ही है, गार भी उसी से बना हुआ है लफ्ज, मगारात उसकी जमा है। तो ये सब लफ्ज कुरान में आते हैं ना, गौरन।
تو اگر تمہارا پانی نیچا ہو جائے تو پھر کون اس کو لائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سورہ ملک کی آخری آیت ہے. اس کے بعد یعنی ہو جائے کے معنی میں کوئی کام صبح کے وقت ہونا یا پھر ہو گیا یا ہو جانا کا معنی. اس کے بعد اضحیٰ چاشت کے وقت. امسا جو ہوتا ہے وہ شام کے وقت. ہوا جو ہے شام کے وقت ٹھنڈی ہو گئی. امسل ہوا او یہ اس کا اسم ہے, یہ فعل ناقص ہے. اس کا دیکھیں اسم باہر بھی آ سکتا ہے اور باہر نہ ہو تو اندر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور باردن کیا اس کی خبر ہے, منصوب ہے. زلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دن بھر رہا, کوئی کام دن بھر ہوتا رہا ہو نا, اور باتر رات کے وقت کا کوئی کام, یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. زلہ ہوتا ہے دن کے وقت, اور زلل ولدو لائبن لڑکا دن بھر کھیلتا رہا. اور یہ بھی لفظ قرآن میں آتے ہیں سارے, ساز اللہ سب. باتا بھی آتا ہے, باتا کتنی بار آیا. باتل مریدو نائمن رات بھر سوتا رہا, یعنی کوئی کام رات کے وقت ہونا, دن کو نہیں ہونا, رات کو ہونا. باتا بیت سے ہے نا, بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے نا. جی. اب آدمی رات کہاں گزارتا ہے, اس کا مطلب رات ہے گھر نا, میں گزارتی. گزارتا ہے تو باتا بن گیا. ٹھیک ہے. ما داما, اس میں دو ہیں, ایک ما ایک داما ہے. داما جاری رہنا, منقطع نہ ہونا, ما داما. انا قائمن, تو انا کیا بن گیا, مادام. مبتدا, اور قائمن خبر. ٹھیک ہے. ما دام المعلم قائم, میں قائم, میں کھڑا رہوں گا جب تک کہ ٹیچر کھڑا رہے گا. ما داما جب تک, ٹیچر جو ہے یہ اس کا اسم ہو گیا. یہ آپ نے دیکھنا ہے, اس میں یہ آپ کا فعل ناقص ہے, ما داما, معلم اس کا اسم ہے, قائمن خبر ہے, اور یہ الگ سے جملہ اسمی ہے. اچھا جناب, ما زالا, ما یزالو بھی یوز ہوتا ہے نا قرآن میں, یزالو آپ نے پڑھا ہوگا, ما یزالو. تو زالا یزالو ہوتا ہے, پھر ما داخل ہوتا ہے. زالا کا مطلب ہوتا ہے زوال سے نا, یعنی کوئی چیز, کسی چیز کو زوال ہو جانا, یعنی قائم نہ رہنا. لیکن جب ما لگا دیتے ہیں تو اس میں الٹا معنی ہو جاتا ہے, یعنی ہمیشگی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. زالا کا مطلب ہے زائل ہو جانا, زوال ہے نا. لیکن جب ما لگاتے ہیں تو اس میں ہمیشگی کا معنی ہوتا ہے. بدستور, زید جو ہے وہ بدستور امیر ہے, یعنی ہمیشہ سے ہی, وہ شروع سے ہی امیر ہے. ٹھیک ہے. تو ما زالا زید غنیا, باقی رول وہی ہیں, اس کا اسم جو ہوگا وہ مرفوع ہوگا خبر. ما بریا, یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, سورہ کہف جمعے کو پڑھتے ہیں تبھی دیکھیے گا, اس میں ابرا ہو ہے نا وہاں پہ, تو مضارع یوز ہوتا ہے اس کا. اچھا, اب کیا ہے یہاں پر, ما بریہا جاری رہنا, منقطع نہ ہونا, ان دونوں کے معنی سیم ہے. ٹھیک ہے, دونوں ما لگنے کی وجہ سے اس میں الٹا معنی ہو گیا. اور ما بریا زید صائم, زید ابھی تک روزے سے, یعنی ابھی تک روزے سے, توڑا نہیں ہے. ما انفقا, ما انفق المسلمون خاسین, مسلمان اب تک رسوا ہے. انفق کا مطلب بھی ہوتا ہے منقطع نہ ہونا, جاری رہنا. یہ جو ان کے ایک جیسے میننگ ہے ان کو تھوڑا دیکھ لینا. ما فتح کا بھی یہی میننگ ہے. یہ چار ما زالہ سے شروع ہوئے ہیں, ما دامہ تو ہے جاری رہنا, اس کا بھی ہے. میم ان سب کے اوپر ماں لگنے سے ان کا معنی اپوزٹ ہوا ہے. اپوزٹ ہوا ہے نا, تو اب یہ جی. جن جن پہ ما آئے گا ان کا معنی پھر آپ نے کیا کرنا ہے, الٹا کرنا ہے. یہ ماں داما بھی اسی میں شامل ہے نا, ما یزالو بھی ہوگا اسی طرح سے. ماداما, ما زالا, ما ما داما. بریہا, ما انفقا, ما انفقا, ما فتح. ما فتیا. ہاں, ما فتح نہیں ہے, یہ ما فتیہ ہے. ٹھیک ہے. فتن, فتیا, پانچ فتن تو پانچ ہو گئے ٹوٹل میں. فتن نوجوان کو کہتے ہیں نا, نوجوان کو. یہ مضارع ہے. ٹھیک ہے, ما انفقا. تو باقی لیسا کے بارے میں تو آپ نے بہت ڈیٹیل پڑھی ہوئی ہے, اس کی پوری گردان ہوتی ہے. یہ یعنی اس کو ہم فعل ناقص جامد کہتے ہیں. جامد کا مطلب ہے جس کی ایک ہی گردان ہوتی ہو. اب دیکھیں فعل جو کانا ہے اس کی پوری ساری امر کی بھی گردان ہوتی ہے, مضارع کی بھی ہوتی ہے, ساری ہوتی ہیں, کیونکہ اس کا یوز زیادہ ہے نا. اس کی کیا ہے, صرف ماضی کی گردان ہوتی ہے. لیسا لیسا لیسو لیسا, اس کی پوری ماضی کی. اور پھر اس کے صیغے بھی اس کے مطابق یوز ہوتے رہتے ہیں.
اگر شروع میں آئے گا تب تو آپ کا وہی رول ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا فاعل اسم ظاہر ہوا تو پہلا ہی صیغہ آئے گا. اگر یہاں مریم ہو تو لیست ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اگر فاعل جی اسم ظاہر ہے تو یہ آپ کا پہلا ہی صیغہ آئے گا. لیکن اگر فاعل اسم ظاہر نہیں ہے تو پھر یہ اس کا صیغہ جو ہوگا وہ فاعل کے مطابق، اکارڈنگ ٹو فائل. ہاں، فاعل یا مبتدا، ٹھیک ہے نا، جی مبتدا یا اس کے مطابق ہوگا. تو یہ آپ نے اس کی گردان ماضی کی ہے. اچھا، اب اس میں کہہ رہے ہیں ما دامہ اور لیسا کے علاوہ تمام افعال سے مضارع کی گردان بھی بنتی ہے. یہ دو چھوڑ کے، ما دامہ اور لیسا چھوڑ کے باقی سب کی مضارع کی بھی گردان بنتی ہے. لیکن پھر بھی کمپلیٹ تو نہیں بنتی نا، اس امر کی تو نہیں بنتی. اور پہلے 6 افعال کا امر بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا، لیسا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کو منفی بنانا ہو تو جیسے ما لگاتے ہیں نا، ما مشابہ جی باللیسا کا نام آپ نے سنا ہے نا. تو جی ما بھی پھر وہی کام کرتا ہے جو لیسا کر رہا ہوتا ہے. ما بھی اپنے اسم کو مرفوع رکھتا ہے، خبر کو منصوب کر دیتا ہے. لیسا بھی یہی کام کرتا ہے، کیونکہ یہ کانا کی سسٹرز میں سے جو کانا کام کرے گی وہ یہ کرے گا، یعنی انا کے الٹ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ انا کیا کرتا ہے؟ انا اپنے اسم کو منسوب کرتا ہے. یہ اسم کو کچھ نہیں کہتے، یہ خبر کو جا کے اٹیک خبر کرتا ہے. کو منسوخ کرتے ہیں. اچھا، اس کی خبر پر با بھی آ سکتا ہے، تو اس لیے ماں کی خبر پہ بھی با آتا ہے، اس لیے دونوں کو مشابہ باللیسا کہتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، ماں کو بھی ماں مشابہ باللیسا کہتے ہیں. جو زید کہلاتا ہے، وہ جو با ہوتی ہے وہ زائدہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ تاکید کے لیے آتا ہے اور اس لیے اس کے معنی نہیں کیے جاتے. لیکن اس کے داخل ہونے سے منفی جملے میں ایک زور پیدا ہو جاتا ہے. تو ظاہر کوئی چیز بیکار تو نہیں ہے نا، قرآن میں تو بالکل بھی بیکار نہیں ہے. کوئی چیز زائد بھی ہے تو اس کا بھی میننگ ہے، اور وہ میننگ کیا کیا ہے کہ وہاں پہ زور پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے؟ بی کافن، اب اس کی خبر کو منصوب ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ پیش ہے. خبر کو منصوب ہونا چاہیے تھی، بی تاکید کی آنے کی وجہ سے مجرور ہو گئی ہے. صحیح. تو یہ بھی یہ اس کی لیسا کی خبر ہو گئی. تو ابدہ ہو کیا ہے پھر؟ ابدہ ہو اس پہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ رجب بجا ہے نا، ابدو ہو بھی آ سکتا تھا. بکافن ابدہ ہو کیا بنے گا؟ یہ ہو گیا لیسا لیسا کا کی خبر اسم. منصوب. یہ لیسا کا اسم ہو گیا، یہ لیسا کی خبر. پھر آپ اس کو جار مجرور بنا لیں پھر، نہیں تو. لیکن بی بھی تو اسی پہ آ رہا ہے نا، بی بھی تو اسی پہ آ رہا ہے نا تاکید کے لیے. جیسے یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کو آپ جار مجرور تو نہیں بنا سکتے نا. تو بی کا فن یہ مجرور ہے. اب اس میں دو زیر کیوں آ رہے ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا. یہ اصل میں مضاف بن رہا ہے، لیکن دو زیر اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ یا گری ہوئی ہے. کافی ہوتا ہے نا، کافی یون تھا نا یہ، تو جب یون گرا تو یہاں پر پیچھے کیا ہوگی؟ ایک زیر. جیسے مادن ہوتا ہے، مادی یون ہوتا ہے نا، تو وہی والی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو ابدہ بکہفن ابدہ، صحیح ہے نا. تو اس یہ پہ کافی زبر زبر کیوں آ رہی ہے؟ اور یہاں پہ یہ کافی یون ہے یا یہ کافی ین ہے؟ کافی ین سے بنا ہوا ہے، یہ بی ہے نا، تو یہ یہ آپ تو کا بی کی کافی وجہ سے میم مجرور ہو گیا نا. مجرور ہو گیا نا. یہ کافی ین سے بنا ہوا ہے، کافی یون سے نہیں بنا ہوا، کافی ین سے بنا ہوا ہے یہ. تو یہ آپ کا وہی یا کے نیچے دو زیر سے ان کو گرا کے تو ہم نے زیر لگا. اب ابدا ہو اپنے بندے کے لیے، اپنے بندے کے لیے زبر آ رہی ہے اس پہ. یہ لیسا کا اسم، لیسا کا لیسا کا اسم اور لیسا کی خبر ہوتی. لیسا کا خبر پر نصب ہوتی. ہاں نصب لیسا ہوتی کی ہے، وہ تو نصب ہو گئی نا جیسے یہاں. ماں. یہ نہیں، یہ یہ متعلق بل ہے. نہیں، یہ جو ہے نا یہ متعلق نہیں کہہ سکتے اس کو. اس کو متعلق نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے اوپر بی آ رہا ہے نا، تو یہ لیسا کا لیسا کی خبر ہے. لیکن خبر جو ہے پھر دیکھیں نا، یہ خبر منصوب تھی نا، یہ کیا تھی؟ منصوب تھی.
ابھی بھی یہ لفظ منصوب ہی ہے، صرف یہ کیا ہے بی کی وجہ سے مجرور ہوا ہے، اس کو فی مالی منصوب ہی کہیں گے، فی مالی نصبن کہیں گے اس کو، خبر لیسا، ٹھیک ہے نا. اگر خبر آپ کی مجرور ہو رہی ہے یا جملے کی شکل میں آ رہی ہے تب بھی آپ اس کو فی محلی نصب نہیں کہیں گے اگر وہ لیسا کی خبر ہے، سمجھ آئے، کیونکہ لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو اب یہ کیا ہے، یہ آپ کا منصوب اسم ہے، تو یہ ابدا کیا بن رہا ہے، اس کا کیا بنے گا، صفت بنے گی، یا یہ بھی منصوب ہی آ رہا ہے نا، یعنی یہ منصوب ہے اور یہ بھی منصوب ہے، تو کیا کیا بن سکتا ہے، ایک تو بدل بن سکتا ہے. حال بدل. ہاں نہیں حال نہیں، حالت تو نہیں بتائی جا رہی. ابدا ہو، بہرحال یہ منصوب تھا کیونکہ یہ فی مالی نصب ہے نا، تو آگے جو اسم آ رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ صفت بنا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ کیا ہے، یہ منفی مالی نصب، یہ آپ کا لیسا کا اسم ہے، لیسا کا اسم ہے، تو یہ کیا ہے پھر، یہ لیسا کے اسم کی خبر بن سکتی ہے، اور کیا بنا سکتے ہیں، مجرور تو ہے نہیں جو ہم اس کو کچھ اور بنا لیں. سدا بدل بنا سکتے ہیں، بدل بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس اعراب لیے سے کہ اس سے اس جملے سے نا علیہ اللہ بکافن سے مطلب پورا نہیں ہو رہا، علیہ اللہ کیا نہیں ہے اللہ کافی، ابدا ہو اپنے نا اس بندے کا، کے، ہاں وہ اس مطلب کو، پورا نہیں. ہاں اس میں وہ آ رہے ہیں. اچھا اس کو صفت بھی نہیں بنا سکتے، میں یہی سوچی تھی صفت نہیں بنا سکتے، لیکن اس کو بدل میوٹ کیجئے گا، میوٹ، تو یہ بدل ہی بنے گا، اور اس میں کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہے. ابدا ہو، تو اس کو اتنا ہی رہنے دیں، پھر آگے چلتے ہیں. یہاں پہ علیہ اللہ باحکم الحاکمین، یہ پتہ لگ گیا کہ زبر کیوں آ رہی ہے، کیونکہ یہ منصوب ہے نا، فی مالی نصبن ہے، تو اس میں اب دو ہی چیزیں، یا تو یہ صفت بنے گا، ٹھیک ہے، یا پھر یہ بدل بنے گا، باقی اور تو نہیں بن سکتا. صفت نہیں بن رہی، بدل زیادہ امکان ہے اس میں، حال بھی نہیں بن سکتا. ہم نے 4 چیزیں بدل میں پڑھی ہیں نا، پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ہم، جو پڑھ کے آئے نا، وہ کیا ٹاپک پڑھا تھا پچھلی دفعہ ہم نے، کہ منصوبات کا جو ہے، نہیں وہ نہیں، ہم نے پڑھا تھا 4 قسمیں تھی نا توابع کی، اتنی جلدی بھول جاتے ہیں آپ لوگ. جی جی توابع بالکل. توابع میں 4 چیزیں پڑھی تھی نا، تو یہ اس میں سے بدل بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر صفت بنتا ہے. صفت کی مجھے تو امکان نظر نہیں آ رہا، یہاں پہ بدل بن سکتا ہے اس کا، کیونکہ بات بھی پوری نہیں ہو رہی نا، تو اس لیے صفت. اور مبدل منہ اور بدل کا اعراب سیم ہوتا ہے. توابع میں ہم نے 4 چیزیں کون سی پڑھی تھی، ذرا یاد کریں. ایک تو کیا پڑھا تھا، صفت، ایک صفت، ہاں صفت ایک موصوف، نعت منعوت پڑھا تھا میں نے. موصوف صفت پڑھا تھا، اور نعت منعوت تو یہی ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے. وہی جی ہوتا ہے موصوف ہاں. سے بدل اس کے پڑا تھا. ہاں بدل. بدل، ہاں ایک ہم نے موقت بھی پڑھا تھا نا، جی موقت جو جی ہوتا ہے، اور تاکید، موقت اور تاکید بھی ہو سکتا ہے، تاکید کے لیے بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کو فی الحال ہم بدل بھی چھوڑتے ہیں. میں پھر اس کو دیکھوں گی نا نور الیقین میں اس کو دیکھ کے بتاتی ہوں پھر نیکسٹ ٹائم آپ کو کہ یہاں پہ واقعی کیا بن رہا ہے، کیونکہ مجھے جب سمجھنا ہے تو میں کنسلٹ کرتی ہوں اس کو، تو اس میں دیکھوں گی کہ یہ چاروں توابع میں سے کیا بن رہا ہے. ہم نے 4 توابع دہرانے، ایک تو ہم نے اشارہ اور مشارن الیہ بھی تھے نا، وہ تو نہیں بن رہے یہاں پہ. اور ایک ہمارا مرکب عطفی بھی تھا، مشارن الیہ، اور اگلا کیا تھا، ایک ہمارا تھا موصوف اشارہ، موقت تاکید. 4 ہی پڑھے تھے ہم نے، موقت اور تاکید، ان کا بھی اعراب سیم ہوتا ہے، فالو کرتا ہے، تاکید موقت کو فالو کرتی ہے. اور چوتھی چیز جو معطوف اور عطف، آپ کو تو یاد بھی نہیں ہے، یہ 4 پڑھے تھے، 4 ہی ہم نے پڑھے تھے. ایک اور بھی ہوتا ہے لیکن وہ اتنا یوز نہیں ہوتا، عطف بیان کے. بدل بھی تو اس میں آ گیا نا، بدل اور بدل منہ. ہاں تو وہ کس میں آ گیا، وہ بدل اس میں آ گیا اور اس میں آ گیا. اچھا نہیں سارے ہی بدل ہیں، یہ سارے ہی بدل ہیں ایک طرح سے، کیونکہ اوکے. یہ پیچھے والے کا اعراب لے رہے ہیں نا. تو اصل بدل تو یہ والا اور یہ والا ہے نا، یہ تاکید ہے، لیکن اعراب میں سبھی فالو کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں ان چاروں میں سے کیا بن رہا ہے، کون سا زیادہ قریب ہے. عطف بیان بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہی بن رہا ہو عطف بیان.
لیکن اس کو مجھے چیک کرنا پڑا. تو پھر بیان ہم نے پڑھا نہیں ہے، وہ 5واں ہوتا ہے، وہ نہیں بتایا گیا آپ کو یہاں پہ. تو یہ 5 توابع ہوتے ہیں، تو اس کا میں چیک کروں گی. باقی یہاں پر کیا لیس اللہ بأحکم الحاکمین میں تو لیسا کا اسم ہو گیا، اور یہ پورا کیا ہوگا، لیسا کی خبر بن گئی. اب اس خبر کو آپ کیا کہیں گے، فی مالی نسبن کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ جار مجرور جب خبر بنتی ہے، خبر کی جگہ پہ آتا ہے جار مجرور، صحیح ہے. اب یہ جار مجرور ہی بن رہا ہے نا، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، دونوں مل کے مجرور بنے بی کے، اور بی حرف جار اور اس کا مجرور مل کے جار مجرور بن گئے، مرکب جاری بن گئے. جب آپ کا مرکب جاری جب خبر بنتا ہے، یہ اسم ہے، یہ خبر ہے، تو پھر کیونکہ اس کا تو کوئی اعراب نہیں ہوتا نا، تو پھر ہم کہتے ہیں فی محلی لیسا کی خبر نصب کیا ہوتی ہے، نصبن، ناٹ رفن. انا کی خبر کو کہیں گے فی مالی رفن. سمجھے؟ انا کی جب خبر آئے گی نا جملے کی شکل میں یہ اس طرح سے، تو اس کو فی مالی رفن کہیں گے، کوئی انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو کیا کہیں گے، فی مالی نصب. اس لیے میں نے یہاں اس کو بھی فی مالی نصبن کہا ہے، کیونکہ لیسا کی کیا بن رہی ہے، خبر بن رہی ہے، اور اسی پہ بھی آ رہا ہے تاکید کے لیے. اچھا، پھر لیسا کی گردان میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہ دیکھ لیں بالکل اسی طرح بنی ہے جیسے عام گردان بنتی ہے، لیسا لیسا لیس، اس طرح سے. تو اس کو یاد کر لیں، اور بس یہ آپ کا ٹاپک ختم ہو گیا. فعل مقاربہ، مقاربہ یہ بھی جملہ اسمیہ پہ ہی آتے ہیں، تو زیادہ مشکل نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیرا. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں ٹھیک ہے، ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. فعل ناقصہ، ٹھیک ہے. کتنے بہن بھائی تھے وہ گننے ہیں آپ نے، کتنے میں نے گنے نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں 13 ہوتے ہیں یہ ٹوٹل. ٹھیک ہے، جی میم، کانا کو ملا کے 13 ہیں. ہاں 13 ہی ہوتے ہیں. اور جیسے وہ فکس ہیں 6، اور یہ بھی 13 ہی ہیں. افعال مقاربہ جو ہیں ان میں قریب کے معنی پائے جاتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. یہ بھی جملہ اسمیہ پہ ہی آتے ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنا ایک ان کا وہ ہے. ٹھیک ہے، تو انتظار کیجئے گا انشاءاللہ. کلاس کو مس نہ کیا کریں. آپ لوگ جب بیچ میں کلاس کو سکپ کرتے ہیں نا، تو آپ کا سارا خراب ہو جاتا ہے کام. آج وہ فوزیہ نہیں ہے، لیکن وہ تو بڑی کور کر لیتی ہیں بہت ہی، چاہے ان کو رات کو بھی جاگنا پڑے وہ کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیر. اللہ حافظ. اللہ